अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 110 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अजमत जंजुआ। नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूदा हुकूमत में आते हुए बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और चैलेंजेस का सामना करते आ रहे हैं। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से चैलेंजेस हैं। जिस तरह के एक महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बाद अगर कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस जो मौजूदा सूरत हाल थी उसके ऊपर कंट्रोल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। ये पूरी दुनिया का मसला था, उसको कंट्रोल करने के बाद अब दोबारा जो है इस मुल्क को एक तरक्की की राह पर गामजन किया है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से ऐसे चैलेंज हैं, जैसा कि अपोजिशन की तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको फेस भी कर रहा है और उसके लिए लाहे अमल बनाए भी जा रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब मियां वहीद साहब, NA 123 के नामजद MNA भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो अर्ज़ ये है कि एक तो मैं MNA नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, मैं गवर्नर साहब की मेहरबानी है, उनका कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे मेरे ख्यालात के लिए पूछा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। 110 न्यूज़ की तरफ से मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। सर, बात करें अगर सियासी कैरियर की, तो हर इंसान का एक अपना सियासी कैरियर होता है। कुछ होते हैं जो मुख्तलिफ जमातों के अंदर से हर जमात के अंदर वो चलते आ रहे होते हैं। तो आप अपने सियासी कैरियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका सियासी कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? अभी मौजूदा जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, तो क्या स्टार्ट से ही आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे? थोड़ा सा ये बताइएगा इस सवाल। इसमें देखें जी, मैं सियासत तो खैर, चूंकि मैं स्टूडेंट सियासत मैंने की, कॉलेज से हम लोग जो है ना वो सियासत करते आ रहे थे। उसके बाद मेरी फैमिली में जो है ना वो इसी हल्का से जो है ना मेरे कज़न हैं, भाई हैं बड़े, वो MPA रहे हैं, 2 मरतबा MPA रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो हैं वो MPA, जब वो भाई का नहीं टिकट हुआ था तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ा। मैं यानी हर हवाले से किसी न किसी तरह से मैं जो है ना वो सियासत में इन रहा, और यहाँ की जो इलाके की सियासत है उसमें तो हर हाल में जो है ना वो मेरी इन्वॉल्वमेंट रही है। यानी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग या हमारी फैमिली सियासत से कहीं बाहर। सियासत तो पुराना है कि हमारा, लेकिन चूंकि आपने पूछा कि कहाँ से आगाज, तो आगाज जैसे मैंने बताया स्टूडेंट सियासत थी। उसके बाद फिर जो है ना भाई चूंकि मुस्लिम लीग से लड़ते रहे, हालांकि मैं कभी भी जो है ना वो ना मेंबर रहा हूँ, ना मैंने कभी मुस्लिम लीग के साथ कोई मेरी ऐसी एफिलिएशन रही है। मेरा उस जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक रहा है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी में भी मैंने देखा कि जिस तरह के हालात हुए भुट्टो साहब के बाद, हमें पीपल्स पार्टी वो नजर नहीं आई जो भुट्टो साहब का जो जिस नजरिए पे पार्टी बनी थी, जो गरीब की बात करती थी, जो रोटी कपड़े मकान की बात करती थी, जो इस मुल्क के अंदर एक आवाम के लिए जो उन्होंने जो पैकेज दिए थे, जो बात की थी, वो हमें भुट्टो साहब के बाद नजर ही नहीं आई, जिसके वजह से हम बिल्कुल खामोश होके ये समझेंगे यहाँ अपने भाई के लिए वो एक इलाकाई जो एक हमारे एक हल्के की सियासत है वो मैं करता रहा हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि मैं अपने लिए, वो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद जब खान साहब आए हैं इसमें सियासत में, तो हमें एक रास्ता नजर आया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा असल में जो मायूसी थी वो हमने देखा कि 85 के बाद यहाँ इस मुल्क के अंदर नजरियाती जो सियासत थी, जो नजरिए की बात थी, जो अपने कॉलेज के दौर में हम लोग देखते रहे हैं कि वहाँ उस जमाने में हम तमाम सियासी जमातें किसी नजरिए के साथ खड़ी थी। तो लेकिन 85 के इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल इस मुल्क के अंदर एक इतनी बड़ी चेंज आई कि उसने बिल्कुल आके जो है ना वो समझें कि वो सारे उस नजरिए को, सारी वो सियासत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और यहाँ पे एक ऐसा दौर आया कि जिसमें सिवाय पैसों की सियासत के, लूट मार के, करप्शन के, और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा इस मुल्क में वो सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ, इस कौम के साथ एक ऐसा सेटबैक था कि वो जैसे प्लानिंग के साथ जो है ना, और ऐसे लोगों को आगे लाया गया कि जिसमें आप देखेंगे ये कल्चर बन गया था कि आप पैसे लगाएं, MPA बन जाएं, पैसे लगाएं, MNA बने, और फिर उसी तरह कमाएं। फिर उसमें उसका हाल ये हुआ कि उसका
यहीं पे बात नहीं रुकी, फिर आगे यहाँ पे नौकरियां भी बिकती नहीं, यहाँ पे पोस्टिंग जो है ना वो ऑप्शन जो है वो, हाँ जी, ट्रांसफर पोस्टिंग, वो उसका यानी हर जगह पे वो एक ऐसा बाजार गर्म हुआ, और उसने मुल्क का हाल ये किया कि जो 60s की दहाई तक इस मुल्क के लिए दुनिया कह रही थी कि ये एशियन टाइगर ये होगा, और ये सिंगापुर से और बाकी मुल्कों से भी आगे था। और आपको पता है कि हमने उस 60 की दहाई तक हमने कई मुल्क हैं जिनकी हमने जो है ना वो हेल्प की है, लेकिन बाद में वो फिर एक ऐसा सिलसिला चला कि ये समझें कि वो हम पीछे एक बैक गियर जो है ना वो लगा है, और यहाँ पे वो लोग जो हैं वो अमीर होते गए और मुल्क जो है ना वो कर्जों की दलदल में फंसता चला गया, और अब आवाम और मुल्क गरीब होता गया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने एक जो है जैसे इन्होंने सियासत में कदम रखा और एक उम्मीद की किरण नजर आई, और हम लोगों के लिए भी गुंजाइश बनी, क्योंकि हम समझते हैं कि जो नजरियाती लोग हैं जिनका किसी नजरिए के साथ ताल्लुक है, वो ना पैसे की सियासत करते हैं, ना वो उनको इख्तियार की सियासत का मतलब होता है। तो हम जैसे लोगों के लिए गुंजाइश जो है ना वो यहाँ समझें कि खान साहब की सियासत के साथ वो गुंजाइश बनी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पीटीआई का आपने देखा 2013 फिर 2018 में हमने फिर एक एक्टिव जो है ना वो इसमें एक रोल जो है ना अब अदा कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि अब इस मुल्क के अंदर वो जो लूट मार वाला कल्चर था, बल्कि मैं समझता हूं कि पीटीआई का जो नारा था, पीटीआई का आने का मकसद, और 22 साल की एक बंदे की जो मेहनत थी, जो वो पहले दिन से कह रहे थे कि करप्शन के खिलाफ मैंने जिहाद करना है, तो वो उस बंदे ने करके दिखाया। और इनकी पार्टनरशिप जो थी दो जमातों की, जो एक माफिया उन्होंने एक शक्ल इख्तियार कर ली हुई थी कि यहाँ पे कोई सोच ही नहीं सकता था। और वो आज देखेंगे पीपल्स पार्टी के, जैसे मैंने बात की, पीपल्स पार्टी का भी वो जो नजरियाती कारकुन था वो उसे भी एक जगह मिल गई, और उसे नजर आया कि हमें वो जो बातें भुट्टो साहब ने किसी जमाने में की थी वो कर तो असल में इमरान खान रहे हैं। वो सारे के सारे काम जो है वो अमली तौर पे, और इन लोगों को जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था कि इनको कभी ये जेल में जाएंगे, ये कभी सलाहों के पीछे हम देखेंगे, तो ये मैं समझता हूं कि इमरान खान का वो अज़म था, इमरान खान की हिम्मत थी, इमरान खान का वो एक पक्का इरादा कि इस पार्टनरशिप को ना सिर्फ तोड़ा है बल्कि इन लोगों को आज देखें इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। बिल्कुल सर, जिस तरह के आपने बात की कि जो हमारे पास करप्ट माफिया था, माफिया ग्रुप था, और खान साहब ने बड़े एक बहुत अच्छा स्टेप लिया ये, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एक जो माफिया ग्रुप है उसको लगाम मिली और माफिया ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिया गया। अच्छा सर, बात करें अगर हम हर गवर्नमेंट की, हर हुकूमत की वो पॉलिसी होती हैं, तो पॉलिसी के हवाले से जो है हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर मैं आपकी इसी बात पे कराऊंगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। MJ 512 मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी, हमारे यहाँ होलसेल पर मोबाइल एक्सेसरीज दस्तयाब हैं। हर किस्म के चार्जर, हैंड फ्री, डेटा केबल, USB, कार रीडर दस्तयाब हैं। आज ही होलसेल पर ऑर्डर देने के लिए राब्ता करें 030861111782 030797911110। फीमेल होलसेलर राब्ता करने के लिए 030017841110। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर, हम बात कर रहे थे पीटीआई के मौजूदा पॉलिसी की। तो हर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, हर गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि हमने अपनी गवर्नमेंट को, हमने अपनी हुकूमत को चलाना किस तरह है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपके अकॉर्डिंग क्या पॉलिसी हैं? देखेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि जैसे ही पीटीआई गवर्नमेंट में आई है तो इतने ज्यादा चैलेंजेस थे कि ये शायद हम बाहर बैठे ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये क्या कुछ करके गए हैं इस मुल्क के साथ। हम जब ये बात करते हैं तो हर जगह पे ये इतराज होता है कि जी आप चोर डाकू और लूट मार की बात करते हैं, इससे आगे कोई बात ही नहीं है। लेकिन हकीकत में बात ही यही है कि वो जब उनको पता चल गया था
کہ یہ اگلی گورنمنٹ ہمیں نہیں ملنی، تو جاتے جاتے بھی انہوں نے جو جو کام کیے اور آخری ہفتے کے اندر انہوں نے اربوں کا جو بجٹ یہاں پہ خرچ کیا ہے، اور اس کے بعد 28,000 ارب کا جو لون وہ چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑا چیلنج تھا ہمیں اس وقت اپنے فیٹ ایف سے جو ہے نا ہم نکلیں کسی طرح سے، وہ جو بلیک لسٹ نہ ہو جائیں ہم لوگ، ہم پہ وہ پابندیاں نہ لگ جائیں. ایک تو وہ چیلنج تھا سب سے بڑا، اور معیشت کا تھا کہ معیشت کو کسی طرح سے سنبھالا دینا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا اس وقت چیلنج جو تھا نا وہ یہ تھا. اور اس کے بعد جو ایک نعرہ جس پہ ہم لوگ آئے تھے، جس پہ آج بھی میں سچ کہوں تو ہمارا جو کارکن ہے، ہمارا جو نوجوان ہے، ہمارا یوتھ، ہماری ساری کی ساری آج بھی ہم سے جہاں پہ بہت سی چیزوں پہ خوش ہے، وہاں پہ اگر وہ کسی بات پہ وہ نظر آتے ہیں غصے میں، اگریسو نظر آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو وعدے کیے تھے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ باہر کیوں لوگ جو ہے نا وہ. دوسرا تھا کرپشن سے پاک کرنے کا یہ، اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ جو وعدہ کیا تھا خان صاحب نے، ہمارے کپتان نے جو وعدہ کیا تھا، نوکریوں کا جو وعدہ کیا تھا، یہاں پہ بہتری کا آپ دیکھیں گے اس کے لیے اس کے دیکھیں گے یہ کامیاب نوجوان جو پروگرام دیا ہے، اس سے پہلے بھی لونز کا کہا ہے. وہ تو بیڈ لک یہ ہوئی کہ کرونا نے آ کے جو ہے نا وہ ایک اتنا بڑا جو ہے نا وہ پورا سسٹم خراب. اب بلکہ ہمارا کیا پوری دنیا آپ دیکھیں گے اتنی بڑی معیشتیں جو ہیں ان کا جو برا حال ہوا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمارے ساتھ نہ تو وہ اس بیماری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو دیکھیں ایک انسان کی جان بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن یہاں پہ اموات کا وہ ریشو نہیں ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور اس کے بعد ہماری حکومت کی اور ہمارے کپتان کی جو پالیسی کا نتیجہ ہے، ان کا ویژن تھا. ورنہ آپ نے دیکھا کہ یہاں اپوزیشن نے اور جس قدر انہوں نے زور لگایا کہ ان کے ذہن میں جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے اس پہ تو ہمیں لاک ڈاؤن کیا، ہمیں کرفیو پہ چلے جانا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب کا یہ آپ نے پوچھا نا کہ آپ کا گورنمنٹ کی پالیسی، آپ یہ پالیسی کا نتیجہ دیکھیں گے. ان کو پتا تھا کہ ہمارا اگر ہم لاک ڈاؤن میں مکمل لاک ڈاؤن میں جائیں گے تو ملک کی معیشت کا وہ پہیہ جو ہے نا وہ جام ہو جائے گا. ہمارا جو مسئلہ جو ہے وہ ایک طرف کرونا تھا، دوسری طرف بھوک بھی تھا، کیونکہ جب دونوں طرف سے خطرات ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آپشن جو ہے نا اس پہ جانا ہوتا ہے. تو ہم نے جو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دلیری کے ساتھ خان صاحب نے جس آپشن کو چنا، اور آج دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا، اور پھر خاص طور پہ ان دنوں میں، خاص طور پہ میں جو ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، میں پنجاب سے اگر کہوں تو اس وقت ہمارے گورنر چودھری سرور صاحب نے جو انہوں نے کام کیے ہیں کرونا کے دنوں میں، وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے چاہیے، کیونکہ اس شخص کی یہ نظر تھی کہ ابھی صرف یورپ کے اندر یہ بات چل رہی تھی، ابھی یہ بات صرف چائنا کے اندر ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہاں گورنر ہاؤس کے اندر آگاہی پروگرام شروع کر دیے، اور یہاں پہ انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اور یہاں پہ سیاسی لوگوں کو، سماجی تنظیموں کو، یہاں پہ تاجر تنظیموں کو، یہاں پہ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو پروفیسر صاحبان ہیں، جو کالجز سے ہیں، تمام دنیا کو وہاں، بلکہ علماء کرام کو، ہر طبقہ فکر کو وہاں بلا کے اس پہ کام کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معیشت کا جو اس وقت دنیا کی اس وقت دیکھیں کہ پوری کی پوری بڑی بڑی جو معیشتیں ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کی معیشت بیٹھ گئی ہیں. لیکن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ابھی بھی ہمیں بھی وہ نقصان تو بہت ہوا ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس وقت ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ رک گئی، کارخانے بند ہو گئے. لیکن الحمدللہ ہم اس حالت میں نہیں ہیں جو اس وقت تھی، اور اب اللہ کے فضل سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ دن بدن دیکھیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیں، ہمارے باقی جو پروگرام ہیں ان کو دیکھیں. اور دوسرا جو آپ نے پالیسی کا کہا، اگلی بات یہ تھی کہ خطے کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہم پاکستان کے لیے 72 سال سے چلتا آ رہا تھا وہ کشمیر ہے. کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ، وہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو آج تک اس طرح سے ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. اور سر اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ جس کو کیونکہ باقی حکومتوں کی اگر بات کی جائیں تو ان میں صرف نعرے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ابھی تو جو خان صاحب نے پاکستان کے نقشے کے اوپر کشمیر کو شامل کر دیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کافی بہت اچھا انیشیٹو تھا. اس کے حوالے سے مجھے اس پہ کہنے دیجئے کہ وہ کشمیر بنے گا پاکستان بھی وہ منافقت والی بات تھی. اگر وہ بات اس پہ کی جاتی، انہوں نے کبھی اس
پوری دنیا کے اندر کوئی ایسے سفارتی کوئی اس پہ کام نہیں کیا, پوری دنیا کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہی نہیں. انہوں نے کبھی, یہ یو این او کے اندر ہمارے وزرائے اعظم بھی جاتے رہے, کبھی کشمیر کا ایک لائن کی بات بھی انہوں نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی بات نہیں کی. اگر کشمیر کی بات ہوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی, اور آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے وہاں یو این او کے اندر بیٹھ کے اور پوری دنیا کو جس طرح انگیج کیا ہے اس میں. اور یہ اور پھر آپ نے دیکھیں, آپ نے ان کی بات کہی پہلے, پوری جب کشمیر کی یہ تحریک پورے عروج پہ تھی, پوری دنیا کا میڈیا جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کر رہا تھا, وہ یورپی یونین میں ڈسکس ہو رہا تھا, وہ امریکہ کے لوگ باہر نکلے ہوئے تھے, وہ پوری دنیا میں لوگ کشمیر کی بات کر رہے تھے. تو یہاں پہ ایک مولانا صاحب جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے ہیں اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اصل میں سب سے بڑا مجرم جو ہے نا وہ کشمیر کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل اس کو جو ہے نا اس تحریک کو, اور یہ انڈین ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ نکل کے آگے, اور دیکھیں کشمیر کہیں پیچھے کا پیچھے رہ گیا, اور پوری دنیا کے اندر ان کی جو ہے نا وہ دھرنا اور ان کی وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئیں. اور آج پھر دیکھیں دنیا کے اندر اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمان, یہ کبھی پاکستان کی عوام, پاکستانی عوام, پاکستانی حکومت یہ سوچ ہی نہیں سکتی اسرائیل کے ساتھ جس طرح سے تعلقات جو ابھی یو اے ای نے کیا ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے خارجہ منسٹر جو ہمارے ہیں وزیر خارجہ, انہوں نے جو بیان دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے, ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ اسرائیل کو تسلیم کریں یا ان کے ساتھ یہ تعلقات بناتے پھریں. ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم یاد رہنے چاہیے, ہمیں کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں یاد ہونی چاہیے, اور ہم ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں. اور آج ابھی آپ تو سوشل میڈیا پہ وائرل ایک ہو رہی ہے وہ ایک پریس کانفرنس جو میاں افتخار نے کی ہے وہ اے این پی کے, وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دنیا کے یہ صدیوں میں ایسے ہوتا ہے, اس وقت دنیا بدلنے جا رہی ہے, آپ یہ بہت بڑا کام ہے, یعنی آپ اس کو تسلیم کریں, ان کی حقیقت کو تسلیم کریں. اور مولانا صاحب وہاں بیٹھ کے بالکل جو ہے نا اس میں مثبت اسباب میں سارا لا رہے ہیں. یہ کل تک ایجنٹ کہنے والے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہودیوں کا اصل میں ایجنٹ ہے کون. یہ بات خان صاحب کے لیے کہتے رہے, اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا. آج مسلمانوں کو, آج پاکستانیوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ایجنٹ کون ہے. یہ لبادہ اڑا ہوا ہے انہوں نے اسلام کا, اور یہ کام کن کے لیے کر رہے ہیں. یہ کشمیریوں کے ساتھ وہاں پہ جو ہماری ماں بہنوں کے ساتھ وہاں پہ جو ان کی عصمت دری ہو رہی ہے, وہاں پہ جو نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, وہاں پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے بچوں کے ساتھ, وہاں پہ میڈیسن تک نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی ساری جو ہے نا یہ ہماری اپوزیشن, اور خاص طور پہ یہ جماعت جنہوں نے یہ بیٹھ کے وہاں پہ اور یہ کل تک دین کی باتیں کرنے والے, آج ان کو یہ بھول گیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے. آج پاکستان اگر دنیا کے اندر کسی کو کھٹک رہا ہے تو وہ پاکستان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ جو ہے نا باہر سے زیادہ یہ اندر سے ہمیں جو ہے نا یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں کام, یہ کشمیر کے خلاف بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے, اور آج یہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے بھی میدان میں نکل آئے ہیں. سر آپ نے لیگ پولنگ کی بات کی کہ بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ خان صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کو سراہتے نہیں ہیں. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے, جو ان کی جو لیگ پولنگ کرنے والے ہیں اسی اوپر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, کہیں جائیے گا, مست اسٹے ود اس. ایم جے 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی, ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر, ہینڈ فری, ڈیٹا کیبل, یو ایس بی, کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. جی ویلکم بیک ناظرین. سر بات ہو رہی تھی چیلنج کے حوالے سے, تو آپ کی اپوزیشن کی بات کریں, آپ اپوزیشن آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے.
آپ نے جس طرح بات کی کہ لیگ پولنگ کرنے والے بڑے ہیں جو کہ خان صاحب کے جو بھی مشن ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں، تو آپ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری جو اپوزیشن ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ہمارے لیے کوئی چیلنج ہے ہی نہیں، بڑی سمپل بات ہے، ٹو دی پوائنٹ میں اس کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں جی ان کے پاس کہنے کو ہے کیا؟ ابھی میں نے جو پہلے کہا میرے لیڈر نے، ان کو دنیا کے اندر ان کو بالکل جو ہے نا ان کی ایک ایک حرکت کو، ان کی کرتوتوں کو سامنے کر دے. دنیا کے اخبار لکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر کالم لکھے جا رہے ہیں ان کے اوپر کہ یار انہوں نے کیا کیا کیا. انہوں نے زلزلہ زدگان کے پیسے نہیں چھوڑے، انہوں نے تو جو امداد ہمیں باہر سے آئی وہ نہیں چھوڑی، انہوں نے تو ہر چیز پہ جو ہے نا وہ کرپشن کی انتہا کی ہے. یہ تو خود اپنی یہ پھنسے ہوئے ہیں کیسوں میں. آپ دیکھیں کہ وہ کورونا کا ہو، وہ کشمیر کا ہو، وہ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ جب بھی آیا، کوئی مشترکہ اجلاس ہے، وہ سینٹ میں ہو، وہ قومی اسمبلی میں ہو، یہ بات ہی صرف کرتے ہیں نیب کی، یہ بات کرتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیں. آپ نے دیکھا ان کے چہرے، اور یہ کہتے ہیں نااہل. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاست خان صاحب سے سیکھنی چاہیے. سر نیب کی آپ نے بات میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی نیب کو ختم کر دیں، تب ہم فیٹف پہ جو ہے نا وہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. فیٹف کوئی میرا یا پی ٹی آئی کا یا خان صاحب کا مسئلہ نہیں، وہ پاکستان کی بات تھی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنے لکھ کے دے دیں جو تجاویز ہیں. انہوں نے جتنے نیب زدگان ہیں جن کو نیب پہ کیسی نے سارے کے سارے اس کمیٹی میں ڈال کے بھیج دی ہیں. جب انہوں نے ساری وہ چیزیں دی ہیں، جب ہماری قیادت نے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں تو ان کو سمجھ آئی اوہو ہم نے کیا کیا، ہم یہ نیب کو ختم کروانے جا رہے تھے. ساتھ ہی انہوں نے اپنا وہ واپس لیا سب کچھ. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ مجھے آپ کے ہی چینل کا مجھے یاد ہے، شاید کوئی دوست تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی بجٹ سے پہلے جی بجٹ پاس. میں نے کہا جی انشاءاللہ بجٹ بھی پاس ہوگا اور یہ سارے کام فیٹر پہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور ہم نے وہ کامیاب ہوئے ہیں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہماری نیتیں خان صاحب کے بارے میں، کیونکہ وہ نہ خود کرپٹ ہیں نہ وہ کسی کرپٹ کا ساتھ دیتے ہیں. ہماری نیتیں اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے ہیں. ہمیں ان سے کسی طرح کا خطرہ اس لیے نہیں. انہیں تو صرف اور صرف یہ اپوزیشن جو کر رہے ہیں، جو شور کر رہے ہیں، اصل میں یہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے معافی مل جائے، ہمیں جو ہے نا وہ نیب سے جان چھوٹ جائے، ہم پہ کیس ختم کر دیں. آج یہ ہم ان سے بات کر لیں، جو این آر او کا رونا ہے، جو ہم کہتے ہیں آج بات کر لیں تو یہ کہیں گے کہ عمران خان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، یہ کہیں گے کہ عمران خان سے بہتر حکومت کوئی نہیں چلا رہا. کہ جتنے مشکلات تھیں ان کے باوجود ہم انشاءاللہ بہت جلدی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی، اب تو ساری قوم کو پتا چل گیا کہ بجلی کے ریٹ ہمارے ساتھ یہ کیا ظلم کرتے رہے، کہاں کہاں سے یہ کک بیکس لیتے رہے ہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے آ گیا. ان کی کرپشن، یہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں، یہ ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. سر نیب کی آپ نے بات کی تو پچھلے دنوں نیب میں پیشی تھی مریم نواز صاحبہ کی، تو وہاں پہ جو پتھراؤ ہوا، جو معاملات وہاں پہ، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں جی اس میں دیکھوں یہ تو ایک بالکل پلاننگ تھی، یہ پتا تھا پہلے. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ 85 سے جو انہوں نے اس ملک کے اندر جن کرپٹ لوگوں کو یہ لے کے آئے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہر ادارے میں موجود ہیں. یہ 2 دن پہلے سب کو پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، ایجنسیوں کو بھی پتا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے نا وہ بالکل اوپن، دیکھیں اسی دن عثمان بزدار بھی آئے ہیں، وہ خاموشی سے آئے ہیں، وہ بھی ایک جواب دینے آئے. آپ سے جو سوال پوچھے ان کے جواب دیں. آپ لاؤ لشکر ساتھ آنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک پلاننگ تھی کہ ان کو دوبارہ سے لانچ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے ساتھ اگر میں کہوں، اور انشاءاللہ یہ بات سن لیں، یہ جو بیوروکریسی جو ہمارے ساتھ، جو ان کو پوری رپورٹس جو پہلے سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے ساتھی ہیں، یہ معافی کسی کو ملنے والی نہیں ہے. وہ چاہے سیاستدان ہے، وہ چاہے بیوروکریٹ ہے، وہ چاہے کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے، احتساب سب کو، جہاں احتساب ہونا ہے، معافی نہیں ہے. یہ سب ڈرے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے اصل میں دوبارہ سے اور میں اس میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، یہ اصل میں ہم سے زیادہ مریم نواز کا جو وہ ایکشن تھا، وہ ہم سے زیادہ وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے چچا کے لیے وہ ان کو دکھانا تھا کہ آپ فیٹف پہ، آپ بجٹ میں، آپ باقی ہر جگہ پہ جو اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہیں ہم موجود ہیں.
ہمارے بغیر. اس نے صرف اپنا آپ دکھایا, اپنے ان کو, ہمیں نہ اس سے کوئی خطرہ ہے پی ٹی آئی کو, نہ ہماری گورنمنٹ کو, نہ اس سے خطرہ ہے, نہ ان سے خطرہ ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے میں کہتا ہوں کہ گھٹنوں تک ہے, یہ گلے تک پھنسے ہوئے ہیں کرپشن میں. ان کو تو ایک ایک کیس میں جو ہے نا وہ یہ معافی مل ہی نہیں سکتی. تو انشاءاللہ ہمارا تو بالکل کرپشن سے پاک کرنے کا جو عزم لے کے آئے تھے وہ ہم کریں گے. جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے بالکل پیچھے نہیں ہونا, چاہے ہم رہیں نہ رہیں, نہ زندگی کی نہ گورنمنٹ کی. جو ہمارا لیڈر کہتا ہے پرواہ ہے, ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں. بہت اچھی بات کی سر آپ نے. اچھا سر, یہ تو باتیں تھی ساری وہ ان لوگوں کے حوالے سے جو مگر مچ تھے, جنہوں کرپٹ مافیا تھا, ان حوالے سے خان صاحب نے جو پالیسی بنائی اور جو احتساب ہو رہا ہے اور چلتا جا رہا ہے نیب کے حوالے سے. سر بات کریں اگر ہم جو عام بندہ ہے, پبلک ہے ہماری, جو غریب لوگ ہیں, ان کے حوالے سے کوئی پالیسی اور مہنگائی کے حوالے سے کوئی خصوصی پیکج غریب عوام کے لیے بھی کوئی خان صاحب نے رکھا ہے؟ سر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کو وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں ان کے ثمرات جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں جب آپ بنیاد بہتر رکھیں گے, قرضوں پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھی آپ جو یہاں پہ پہلے ہوتا رہا, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو لانگ ٹرم ہم نے کوئی ایسی پالیسی دی ہو, کو 5 سال 10 سال 20 سال کا ہم نے کوئی پروگرام دیا, قوم کو بتایا ہو آ کے کہ جناب یہ حالات ہیں ہمارے, تو ہم نے ایسے نہیں, ایسے چلنا ہے. ہم نے تو یہاں یہ کیا ہے کہ قرضے لیے, سبسڈی دے کے جو ہے نا وہ ہم اور اپنے اداروں کو, اپنی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہاں پہ ان کو ہم نے بالکل نیچے اپنی پوری معیشت کا بیڑا غرق جو کیا ہے. یہاں پہ ایک عرصے سے آپ دیکھیں کہ کوئی انڈسٹری نئی نہیں لگ رہی تھی, یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا, صحت پہ وہ کام نہیں ہو رہا تھا ہمارا, یہاں پہ ایجوکیشن پہ وہ کام نہیں ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو اس وقت ایک تو یہ بہت بڑا پروگرام جو کامیاب جوان پروگرام ہے, اس میں جب ملیں گے نوجوانوں کو قرضے ملیں گے تو یہ کام کریں گے. اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے پرائیویٹ سیکٹر سے ہی وہ ملک اٹھتے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ ساری نوکریاں جو ہیں وہ سرکاری ہوتی ہیں, زیادہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے. تو انشاءاللہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس میں نوجوانوں کے لیے بے شمار پروگرام ہے, تو وہ ان سے بہتری آئے گی. اور انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو ایک پروگرام دیا ہے, اس کے بعد ایک دم سے ایک بوم جو ہے نا اس وقت اس انڈسٹری میں, اس وقت پراپرٹی میں, باقی چیزوں میں ایک دم سے پھر ایک جان پڑ گئی ہے. ابھی جو ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا جس کی وجہ سے دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا یہ کام ہے, اس کے بعد آج بہت سی چیزیں جو ہے نا ان میں جو لوکل یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس اس وقت فرصت نہیں ہے. اور یہ جو امپورٹ کو کم کر کے ہم ایکسپورٹ کی طرف زیادہ اور اپنے ملک کے اپنی مصنوعات پہ جو ہے نا اس وقت زور دے رہی ہے گورنمنٹ. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا تھوڑی سی تنگی کچھ وقت ہے آپ کے سامنے. جو ڈالر کا ریٹ کا ہوا ہے, جو انہوں نے مصنوعی طور پہ یہ سارا کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے کچھ مشکلات آ رہی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر اتنے برے حالات کے بعد, جب کورونا کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ گاڑیوں کی سیل اس وقت جا کے دیکھیں, آپ باقی چیزیں دیکھیں, مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے اس وقت. کئی مہینوں کے لیے جو ہے نا وہ گاڑی جو ہے نا کوئی نئی جو ہے نا اس کی بکنگ کا اتنا زیادہ. اور کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اتنے حالات خراب ہوں تو یہ اس طرح سے تو نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے نا وہ, اور اس پہ جو باقی ہے عام جو مطلب ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی طرف خاص توجہ ہے گورنمنٹ کی. اور انشاءاللہ ہم اس مافیا کو جن کے ساتھ ہمیں نمٹنا ہے, اور انشاءاللہ ان پہ پورا جو ہے نا وہ پکا ہاتھ ڈال رہے ہیں, اور یہ بالکل نہیں بچیں گے. یہ ابھی تو آرڈر ان کے وہاں سے ہی آ رہے ہیں جہاں سے یہ قافلہ آیا تھا نیب کے آفس. ابھی تک تو یہ تاجر جو ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے دنوں سڑکوں پہ رہے ہیں, دکانیں ان کی بند تھیں, سڑکوں پہ ہیں, اتنے زیادہ اخراج ہیں, ان کو فنڈنگ کون کرتا رہا ہے, یہ آرڈر کہاں سے آتے رہے ہیں ابھی تک یہ مافیا جو ہے نا. لیکن انشاءاللہ ہمارا کپتان جو ہے نا, ہماری ٹیم اور ہمارا کپتان وہ ان بحرانوں سے, ان چیزوں سے, ان ایسی چیزوں سے وہ شروع سے لڑتا آیا, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر. سر بہت اچھی باتیں کی, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. بہت مہربانی. میں خاص طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جو ہے نا مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ آج میاں وحید صاحب, جو کہ گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, جو آج حکومت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے خان صاحب کی پالیسی کے بارے میں بتایا کہ ہم کیا لاہ عمل کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بہت کریٹیکل سچویشن کے اندر ہے. اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ
हम कौन से ऐसे इकदाम हैं जो आम पब्लिक के लिए, जो गरीब बंदा है उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो तमाम जो लाहे अमल था उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे करप्ट माफिया है उनको हमने किस तरह उससे जो है करप्शन जो है वो पूरी करनी है। ये तमाम बातें जो हैं वो आज मियां भाई साहब ने हमें बताई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत जंजुआ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।